अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, हाइंडसाइट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में या अदरवाइज़ कोई वाक़या हो जाए और उसके बाद आपको ख़्याल आए कि काश उस वक़्त मैं अगर ये फ़ैसला कर लेता तो आज इस मुश्किल सूरत हाल से बच सकता। क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि ज़ाहिर है कि एक वाक़या जब हो जाए तो उसके बाद आपको अक़ल आ ही जाती है। ये मैंने तज़किरा इसलिए किया क्योंकि इस वक्त जो तहरीक-ए-इंसाफ़ के सरबराह हैं और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जिन मुश्किलात से दो-चार हैं, उनके पास कई ऐसे मौक़े आए कि अगर वहाँ पर वो दुरुस्त फ़ैसला करते तो शायद आज जिन मुश्किलात से दो-चार हैं वो मुश्किलात का उनको सामना ना करना पड़ता। इसमें पर्टिकुलरली मैं आज आपके साथ एक्सक्लूसिवली एक ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा क्योंकि आम तौर पर तासुर यही है कि जब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बने हैं, क्योंकि उनका एक बतौर आईएसआई के सरबराह के इमरान खान साहब के साथ एक इशू के ऊपर इख्तलाफ रहा, तो कहा यही जाता है कि जैसे ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बने तो उसके बाद से इमरान खान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो ख़तरे में पड़ गया और इस्टेब्लिशमेंट के साथ फिर उनकी कोई भी मफ़ाहमत के जो इम्कानात है वो कम हो गए। ऐसा नहीं है। आपके साथ मैं कुछ ऐसी मालूमात शेयर करूँगा कि इमरान खान साहब के पास मौका था कि बावजूद इसके कि जो जनरल बाजवा जब आर्मी चीफ थे, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात इमरान खान के ख़राब हुए, ऐसा नहीं था कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के आने के बाद एक मौका नहीं था इमरान खान साहब के लिए कि वो उनके ताल्लुकात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक हो सकें। लेकिन उससे पहले कुछ और भी मैं इमरान खान के आप कह सकते हैं कि दो के उनके जो सपोर्टर्स हैं इस बात से एग्री ना करें, लेकिन जो एक सियासतदान होता है एट टाइम्स अपनी ज़िंदगी में ऐसे फैसले भी करता है जिसे आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है। जब आपको नज़र आ रहा है कि शायद इस वक्त अगर कोई एक ऐसा वो स्टेप लेंगे उससे उनको कामयाबी नहीं मिलेगी बल्कि नाकामी यकीनी है, तो फिर आप एट टाइम्स रिट्रीट करते हैं, यानी कि पीछे हट जाते हैं और एक सही और मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं। और इसी तरह से बहुत सी ऐसे आपको ज़िंदगी में मौक़े मिलते हैं कि अगर आपके पास कुछ जो एडवांटेजेस हैं मुश्किल सूरत हाल में, तो आप उनको लूज़ नहीं करते। इमरान खान से बड़ी बड़ी क्या गलतियाँ हुई, अगर वो गलतियाँ ना करते तो शायद आज उनकी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। मसलन सबसे पहली गलती उन्होंने ये की, एक तो चलें जब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए उनको इक़्तिदार से हटाया गया तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी, ना ही वो पहले वज़ीर-ए-आज़म थे। पाकिस्तान की तारीख़ उठा के देख लें, आज तक किसी भी मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने 5 साल अपनी जो टर्म है वो पूरी नहीं की। कभी फ़ौजियों ने बराह रास्त मुंतखब प्राइम मिनिस्टर्स को हटा दिया, कभी 58(2)B का सहारा लिया गया, कभी अदालतों ने अपने फ़ैसलों के साथ एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को चलता किया और इमरान खान पहले वज़ीर-ए-आज़म थे कि जिनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया। तो ये मेरे ख़्याल में कोई नई बात नहीं थी। एक और जब उनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हटाया गया, जो गलती उन्होंने की, पहली गलती उन्होंने ये की कि उसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया। अब अगर कौमी असम्बली से, और आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट बनी या प्राइम मिनिस्टर बने तो वो 2 वोटों की अक्सरियत से बने थे और वो भी किस तरीके से बने ये भी दुनिया जानती है। तो इमरान खान और जो पीडीएम की हुकूमत थी या तहरीक इंसाफ, उनमें सिर्फ 2 वोटों का फ़र्क था। अगर वो इस्तीफ़ा ना देते तो वो लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन होते। जब लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन होते तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिर कौमी असम्बली के अंदर वो पीडीएम के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकते थे। फिर बहुत से फ़ैसले, बेशक जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात हो, चेयरमैन नैब की तैनाती हो, क्योंकि उसमें लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन का किरदार है। क्योंकि इमरान खान ने वो फ्रंट छोड़ दिया और पीडीएम को और नून लीग और पीपल्स पार्टी को एक मौका फराहम किया कि वो अपनी मर्ज़ी से चेयरमैन नैब भी लगाएँ। फिर जो लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन, क्योंकि राजा रियाज़ ना होने के बराबर थे, अपनी मर्ज़ी का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी लगाएँ। तो एक तो ये चीज़। दूसरा जो ब्लंडर इमरान खान साहब ने किया, वो पंजाब, आपको पता है कि सियासी एतबार से सारी दुनिया जानती है कि अगर पंजाब आपके पास है तो समझ लें कि विफाक में बेशक किसी और की हुकूमत हो भी तो आप उसको मफलूज करके रख सकते हैं। पंजाब में आपकी हुकूमत थी। पंजाब इतना बड़ा आपके पास, आप कह सकते हैं कि एडवांटेज था। ज़मान पार्क में अगर इमरान खान साहब तसल्ली और सुकून से वहाँ पर बैठे हुए थे और जो जितनी पंजाब की इंतज़ामिया थी उनको वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रही थी,
وہ اسی وجہ سے تھی کیونکہ پنجاب میں ان کی حکومت تھی، اور پرویز الہی آخری حد تک ان کی منتیں کرتے رہے کہ ہمیں جو پنجاب اسمبلی وہ تحلیل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اقتدار جو ہے وہ جب آپ سے چلا جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکلات بنتی ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب اس بات پر بضد تھے کہ نہیں، انہوں نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کے پی کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی، اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنے جو مخالفین ہیں ان کو موقع فراہم کر دیا۔ پہلے قومی اسمبلی کے اندر جو نشست لیڈر آف دی اپوزیشن کی اور جو اپوزیشن کی نشستیں تھیں جو آپ کے پاس ہونی چاہیے تھیں، آپ نے ان کو سرنڈر کیا، اور جو پی ڈی ایم ہے یا ان کے جو ہم خیال جو سو کالڈ اپوزیشن کے لوگ تھے انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، وہ ایڈوانٹیج آپ نے ان کو دیا۔ پھر پنجاب اتنا بڑا صوبہ، سیاسی اعتبار سے بہت امپورٹنٹ، آپ نے اپنی جو چلتی ہوئی گورنمنٹ کو سرنڈر کر دیا اور اگین اپنے مخالفین کے ہاتھ میں دے دیا۔ کے پی اگین آپ کے پاس ایک صوبہ تھا، آپ کی حکومت تھی، وہ بھی آپ نے یہی کام کیا۔ اور اگین یہ جو ابھی الیکشن تاخیر کی بات ہو رہی ہے جس میں پی ڈی ایم کی حکومت نے جاتے جاتے کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا کے جو نئی مردم شماری کے نتائج اپروو کروا لی ہیں، امیجن کریں کہ اگر پنجاب میں اور کے پی کے اندر تحریک انصاف کے وزرائے اعلیٰ ہوتے اور کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوتا تو یقینی طور پر وہ تو اس نئی مردم شماری کے جو نتائج ہیں ان کی منظوری نہ دیتے، اور اگر منظوری نہ ہوتی تو یقینی طور پر پھر جو عام انتخابات ہیں وہ پرانی مردم شماری کے تحت ہوتے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ جواز بھی نہ ہوتا کہ وہ الیکشن میں کسی طرح کی بھی تاخیر کر سکیں۔ لیکن وہ ایڈوانٹیج بھی انہوں نے جانے دیا۔ اور جو سب سے بڑا ایک اور بلنڈر جو انہوں نے کیا، یقینی طور پر تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جب ان کو نکالا گیا، انہوں نے شروع میں ہی اسٹیبلشمنٹ کو بالکل فرنٹ آن ٹارگٹ کیا، امریکی سازش کا بھی ذکر کیا لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ کیا، اور اس سے نقصان ان کو کیا ہوا، اور یہ بات بھی اپنی جگہ پہ حقیقت موجود ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے جب ان کو نکالا گیا تھا، باوجود اس کے کہ جنرل باجوہ یا جو ٹاپ کے جرنیل تھے وہ عمران خان کے مخالف تھے، لیکن نچلی سطح پر آفیسر رینکس میں ان کی فیملیز میں سٹل عمران خان کی سپورٹ بیس موجود تھی، اور وہ ایک بہت بڑا فیکٹر آئی تھنک ایسا تھا جو عمران خان کے لیے کم بیک کا بھی باعث بن سکتا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ریکنسیلیشن کا بھی باعث بن سکتا تھا۔ لیکن عمران خان نے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اپنی لڑائی کو اس حد تک لے گئے کہ جو ایون ود ان دی اسٹیبلشمنٹ جو ان کے ساتھ ہمدردی کرنے والے لوگ تھے ان کے لیے عمران خان کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ ایک ناممکن ہو گیا۔ اور پھر ایک اور جب ٹرننگ پوائنٹ اور ڈیفائننگ مومنٹ آئی بلیو، یہ جنرل باجوہ کے ساتھ تو چلیں جو ان کے اختلافات تھے وہ ساروں کے سامنے تھے، جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس وقت یہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی کہ سٹل عمران خان جب جو پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کی بات ہوئی تو اس میں یہ باتیں مارکیٹ میں موجود تھیں کہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے وہ جنرل عاصم منیر کو بطور آرمی چیف تعینات کرنا چاہتی ہے، اور صرف اس لیے تعینات کرنا چاہتی ہے کیونکہ بطور آئی ایس آئی کے سربراہ کے عمران خان کے ساتھ ان کے اختلافات رہے تھے۔ اور دوسرا جو اس کے اندر جو فیکٹر تھا کہ یہ بھی تاثر تھا کہ شاید جو باقی جرنیل جو پوٹینشیل جو ان لائن تھے ٹو بیکم این آرمی چیف، وہ بھی مخالف ہیں جنرل عاصم منیر کے بطور آرمی چیف بننے کے، کیونکہ وہ پی ایم اے سے نہیں آئے تھے، وہ جو انٹرنل جو رائیولری ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ او ٹی ایس سے آئے تھے، ٹھیک ہے، اور جو باقی 76 لانگ کورس پی ایم اے کے جو باقی 4 جرنیل تھے، یہ تاثر تھا کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ آرمی چیف بنے، بلکہ جو اگر آرمی چیف بنے بھی تو 76 پی ایم اے لانگ کورس سے کو بنے۔ اور اس کے اندر ایک جو ایڈیشنل جو پھر فیکٹر ایڈ ہوا کہ کہا یہ جاتا ہے کہ عمران خان نے جنرل فیض کے کہنے کے اوپر، کیونکہ وہ بھی ایک پوٹینشیل کینڈیڈیٹ تھے، بہت عرصے سے وہ آرمی چیف بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، ان کے بہاف پہ جنرل عاصم منیر کا جو کینڈیڈیچر ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ بہت بڑا رسک لیا کہ اور ان کو بھی یہی ڈرایا گیا کہ جنرل عاصم منیر اگر آرمی چیف بنیں گے تو آپ کے لیے بطور دوبارہ وزیر اعظم بننا یا آپ کی پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ریکنسیلیشن ہے وہ امپاسبل ہو جائے گی، اور انہوں نے اس چیز کو بائی کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ بطور آئی ایس آئی کے سربراہ کے جنرل عاصم منیر کا اختلاف ہوا عمران خان سے، اور وہ چیزیں اب ریکارڈ پہ موجود ہیں کہ جب انہوں نے مبینہ طور پر جو عمران خان کی اہلیہ ہیں اور پھر جو پنجاب کے چیف منسٹر تھے
بزدار اور پھر جو ان کی اہلیہ کی ایک دوست تھیں فرح گوگی، ان کی جو مبینہ کرپشن ہے اس کے حوالے سے عمران خان صاحب کو آگاہ کیا تھا، اور آگاہ انہوں نے ان اے گڈ فیتھ کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ کل اگر یہ چیز پبلک ہوگی تو وہ پرائم منسٹر کے لیے ایک پرابلم بن سکتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے لیے وہ ریڈ لائن ہے، اور وہ کوئی بھی بات اس حوالے سے نہیں سنیں گے، اور انہوں نے راتوں رات جنرل عاصم منیر کو فارغ کر دیا۔ لیکن اس بیک گراؤنڈ کے باوجود جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ جب یہ آرمی چیف کی تعیناتی ہو رہی تھی، اور جب یہ آرمی چیف تعینات بھی ہوئے اور عمران خان سٹل مخالفت کر رہے تھے، تو اس وقت جو جنرل عاصم منیر ہیں، جو میری معلومات ہیں، انہوں نے صدر عارف علوی کے ذریعے عمران خان کو یہ پیغام بھجوایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ابھی ان کو آرمی چیف بنے ہوئے اتنا ٹائم نہیں ہوا، اور ان سے یہ کہا کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ ان کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اور ان سے کہا کہ کیونکہ جو بھی ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا مسئلہ مسائل رہا اس میں ان کا تو کوئی کردار نہیں ہے، اور ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ ان کو کہ وہ یہ ایسا مت کریں، کیونکہ کوئی بھی جو آرمی چیف ہے، جب نیا آرمی چیف آتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کا جو آغاز ہے نئی ٹرم کا وہ ایک کسی تنازع کی وجہ سے ہو۔ لیکن جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ عمران خان نے وہ جو آپ کہہ سکتے کہ اولیو برانچ جو جنرل عاصم منیر نے عمران خان کی طرف پھینکی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اور مجھے جو ذرائع نے بتایا کہ اگر اس وقت عمران خان جنرل عاصم منیر کے جو تعیناتی کی مخالفت نہ کرتے، ان کے خلاف کسی اور کے کہنے کے اوپر پروپیگنڈا نہ کرتے، تو ان کا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ بالکل انہوں نے باوجود اس کے کہ تاثر یہ تھا کہ ان کا ماضی میں ان کے ساتھ اختلاف رہا ہے، وہ بالکل بھی ایسا کوئی بھی قدم نہ اٹھاتے جس سے یہ انڈیکیشن ملتی کہ شاید وہ عمران خان کے خلاف ہیں۔ انفیکٹ ان کی پہلی ترجیح یہی ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو پہلے اسٹرینتھن کرتے، اور انہوں نے بالکل نیوٹرل رہنا تھا۔ لیکن عمران خان کے مسلسل ان پر جو اٹیکس کی وجہ سے پھر یہ تاثر بڑھنے لگا، ایون آرمی چیف بننے کے بعد بھی جنرل عاصم منیر کے، کہ کہیں نہ کہیں عمران خان ابھی بھی ان کی مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو جس کی وجہ سے جو موجودہ آرمی چیف ہیں وہ آرمی چیف نہ رہیں، اور کسی اور کے آرمی چیف بننے کی راہ ہموار ہو جائے۔ جو فیٹل بلو جو ہوا، اگر کوئی ریکنسلیشن کا پھر بھی امکان موجود تھا بٹوین عمران خان اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ انڈر جنرل عاصم منیر، وہ تھے 9 مئی کے واقعات۔ 9 مئی کو جب واقعات ہوئے تو جو جنرل عاصم منیر تھے وہ پاکستان میں نہیں تھے، وہ عمان میں تھے، اور جب یہ واقعات ہوئے تو مجھے جو ذرائع نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر کو یہی امپریشن ملا کہ شاید عمران خان کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی مشرف والا کام ہو گیا، 99 میں ان کے خلاف کوئی انٹرنل اس طرح کی جو آپ کہہ سکتے کہ ریبیلین ہو گیا ہے، اور وہ جو واقعہ تھا پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلی گئیں، اور اس کے بعد پھر ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جو تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا، نہ صرف تحریک انصاف کے خلاف بلکہ فوج کے اندر جو لاہور کے کور کمانڈر تھے 9 مئی کو ان کے خلاف کارروائی ہوئی، کئی اور جو سینئر افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہوئی، اور پھر جو چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئیں، اور آج صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ یہ معاملات جو ہیں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ شاید یہ بالکل ناممکنات میں سے لگتا ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اندر جب تک جنرل عاصم منیر ہیں کوئی مفاہمت ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ عمران خان کے پاس موقع نہیں تھا، یا ایسے مواقع نہیں آئے کہ جب وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات کے باوجود ایک نئی جو شروعات ہے وہ کر سکتے تھے، لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شارٹ ٹرم گین کے لیے یا کسی اور کے کہنے کے اوپر جو انہوں نے گیم کھیلنا چاہی، جس کی وجہ سے نئے آرمی چیف کے ساتھ بھی ان کی جو بدگمانیاں ہیں پہلے بھی تھیں، لیکن جب آرمی چیف یہ بنے تو ان بدگمانیوں میں صرف اضافہ ہی ہوا۔ حالانکہ جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہوں نے ایک کوشش ضرور کی کہ کسی طریقے سے جو عمران خان ہیں ان کے ساتھ کم از کم وہ ان کی غیر ضروری طور پر جب بالکل ہی وہ آئے تھے ان کی مخالفت نہ کریں، لیکن عمران خان نے وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو آفر ہے، وہ جو پیشکش ہے، اسے قبول نہیں کیا۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔